कासिम याकूब की शायरी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे और इस हवाले से उन्होंने बहुत ही अहम और बुनियादी बातें हमारे सामने रखी हैं, जिससे कासिम याकूब की शायरी को समझने में मदद मिलती है। हमारे साथ मसूद रहमान हैं। उन्होंने भी कासिम याकूब साहब की शायरी पे कुछ लिखा है या उसका तज़किया किया है। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी ये लिंक 40 मिनट बाद ड्रॉप हो जाएगा। तो हल्का अरबाब ज़ौक़ लाइव में हम आपको दोबारा लिंक भेजेंगे, जहाँ क्लिक करने के बाद आप हमारे साथ फिर ज़ूम पे शामिल हो जाएँगे। तो मैं मोहतरम मसूद रहमान से मुल्तमिस हूँ कि वो कासिम याकूब साहब की शायरी के बारे में अपनी राय पेश करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और मोहतरम जो सदर हैं हमारे, उनके इजाज़त से जो किताब है खाली बदन की खामोशी में, ऐसी नहीं है कि जो एक दिन पहले आपको मौसूल हो और उस पर आप बहुत कुछ लिख पाएं। ताहम जो एक तासुर मुझे महसूस हुआ वो मैं पेश खिदमत है आपके। पहली तो ये बात है कि जो मैं इसमें अपने आप को महदूद करूंगा कि मैंने सिर्फ नज़मों को डिस्कस करने का एक फैसला किया है। गज़लें जो हैं वो दीगर अहबाब जो हैं वो उस पे बात करेंगे। नज़मों में भी मैं उसके फ़नी महासन पर भी बात नहीं करूंगा, ताकि हमारे सीनियर्स जो हैं वो इस पे बात कर सकें। मैं इसके कंटेंट पे बात करना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो मैटर है वो क्या है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो मजमूई तासुर है वो मुझे इन नज़मों से, जो उनकी फैमिली बैकग्राउंड में लिखी गई नज़में, उनके अगर हट के मैं थोड़ा सा बात करूं, वो वजूदियत से मुतासिर नजर आती हैं, एग्जिस्टेंशलिज्म से। अब अगर इसको हम तारीखी एतबार से देखें तो एग्जिस्टेंशलिज्म ज़ाहिर है कहीं यॉ पॉल साख्तरे 1940 के करीब जाके वो हमें नजर आता है, लेकिन कासिम याकूब साहब कोई और फर्द नहीं कि उस तारीखी हिस्से से गुजरे तो वो उसी किस्म की कैफियत से दो चार हो। इस तरह की कैफियत हर इंसान के अंदर चल रही हैं। हो सकता है हम में से कोई शख्स नशअत सानिया से गुजर रहा हो, कोई तहरीक इहयाए उलूम से गुजर रहा हो, कोई तहरीक इस्लाह से गुजर रहा हो, कोई रूमानियत में हो। मुझे जो महसूस हुआ पहला तासुर वो ये कि याकूब साहब जो हैं वो वजूदियत से गुजर रहे हैं, लेकिन वजूदियत जो है ये वो नहीं है जो प्योर अपनी खालिश शक्ल में है, क्योंकि जो खालिश शक्ल है वो हम जानते हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट फ्री चॉइस का होता है कि इंसान इस कायनात में अपनी आज़ादी से कुछ मुंतखब करना चाहता है। फिर उसका अगला पॉइंट है कि हाउ टू एक्ट रैशनली इन एन इर्रेशनल वर्ल्ड, कि इस बिल्कुल नामाकूल दुनिया में किस तरह माकूलियत के साथ अमल किया जाए। फिर इसमें तीसरा पॉइंट होता है कि हमारा अपनी कायनात के साथ कोई रब्त और किसी तरह की कंटेम्पलेबिलिटी जो है वो मौजूद नजर नहीं आती है। फिर मीनिंगलेसनेस जो सबसे अहम है कि बिल्कुल जिंदगी बेकार और बेमाना नजर आती है जब हम अपने अंदर से एसेंस को खत्म कर देते हैं। एसेंस क्या है? एक मेटा नैरेटिव, एक अजीम बयानी है जिसको हम निकाल दें तो हमारा सिर्फ वजूद रह जाता है, और फिर उसने कैसे जिंदगी गुजारनी है। और इस तरह से फिर एक कशमकश और अजियत का अमल शुरू होता है, और इसमें जो इजाफा करती है चीज वो एक रेपिटिशन है, रोजमर्रा में एक साथ आना और एक साथ दिन जाना। ये वजूदियत की वो बुनियादें हैं जिस पर वजूदियत खड़ी है। लेकिन कासिम याकूब साहब की वजूदियत प्योर इस तरह की नहीं नजर आई मुझे, बल्कि मैं उसको अगर नाम देना चाहूं तो वो मुझे पर्सनल एग्जिस्टेंशलिज्म की इस्मों का एक मजमुआ नजर आते हैं। ये पर्सनल एग्जिस्टेंशलिज्म जो है जी मैं बात कर रहा था कि जो वजूदियत यहाँ नजर आती है कासिम साहिब के, उसको मैं एक पर्सनल एग्जिस्टेंशलिज्म के तहत देखता हूँ, एक जाती किस्म की वजूदियत। और इसकी वजह जो है वो मैंने जो नज़मों में देखी है वो भी आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मैं बात कर रहा था कि उनकी इस वजूदियत में एक खास शेड है, और वो ये कि जैसे एक नाइलिज्म का फलसफा है, कनूतियत का, वो भी कहता है कि लाइफ में मीनिंग नहीं है, लेकिन वो मीनिंग तलाश करने पर जोर नहीं देता, जबकि एग्जिस्टेंशलिज्म ये चाहता है कि कोई मीनिंग हो। और कासिम याकूब साहब के लिए वो मीनिंग क्या है? वो उनका माजी है। जब हम देखते हैं वो माजी
جو نوسٹیلجیا جو ان کے ہاں موجود ہے، جس میں ایک ماں کا وجود، ایک گھر، ایک فیملی، جس کو وہ جا بجا محسوس اور کہہ لیں کہ مس کرتے ہوئے محسوس دکھائی دیتے ہیں، اور وہ سب کچھ اب نہیں رہا۔ لہٰذا قاسم صاحب اب مزید کسی اور میننگ کی تلاش یا اس کو اپنانے کے لیے تیار بھی نظر نہیں آتے۔ اس کے ساتھ جو ایک اور ان کے ہاں شیڈ ملتا ہے وہ پوسٹ ماڈرنزم میں جو جیریڈا کا کانسیپٹ ہے ڈی کنسٹرکشن میں سینٹر مارجن تھیوری کا، اس کو بھی انہوں نے استعمال تو کیا ہے، لیکن اس طرح سے کہ وہ اس مرکزہ کو قائم رکھنے پر مصر ہیں، وہ بجائے اس کے توڑنے کے وہ اس کو قائم رکھنے پہ زور دیتے ہیں۔ اب اگر ہم ان کی نظموں پہ آئیں، میں پہلے پھر گزارش کر دوں کہ میری معروضات صرف ان کی غزلوں تک ہی محدود ہیں، نظموں تک محدود رہیں گی۔ غزلیں جو ہیں وہ ہمارے سینئرز جو ہیں وہ اور بھی دوست دیکھ لیں گے۔ نمبر 2، میں نظموں کے صرف کانٹینٹ پہ بات کر رہا ہوں، میں اس کے فنی محاسن پر نہیں جا رہا۔ جیسے شاعری میری ضرورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہیں سے ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی اندرون سے بیرونی دنیا کی طرف جاتے ہیں، اور یہ سفر اس لیے ہے کہ ایک تلاش ہے میننگ کی کہ شاید باہر کچھ ایسا ہو جو ان کے اندر خالی پن کو پورا کرے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے وجودیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات اور انسان آپس میں بالکل ان کا کوئی نظر نہیں آتا ربط، ایک انڈیفرنس کی کیفیت ہے، یہی حال یہاں پہ ہے۔ اور اسی آس میں وہ جب دیکھتے ہیں آسمان کو تو کہتے ہیں کہ آسمان میری توہین کرنے میں سبقت لے جاتا ہے۔ اس طرح اسی میں وہ کہتے ہیں کہ روحانیت مونگ پھلی کے دانوں کی طرح ہے۔ اب یہاں ایک شائبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایتھیسٹ ایگزسٹینشلزم ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی وہ انکار کی طرف نہیں جا رہے، نہ یہ کوئی اعتراض ہے، بلکہ جیسے کہ ان کی ایک آگے نظم بھی آتی ہے ربا کے نام سے، اس میں وہ بات بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ ان کا خوبصورت ماضی ہے جو وہ دوبارہ چاہتے ہیں۔ ربا ہم شرمندہ ہیں میں جیسے وہ بات کرتے ہیں کہ کھوئے ہوئے ماضی کو دوبارہ وہ پا سکیں۔ اس طرح سے نو آموزی کا دکھ ان کی جو نظم ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان ایک کیفیت سے دوسری کیفیت، ایک حالات سے دوسرے حالات میں جاتا ہے تو ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے پچھلی چیزوں کو چھوڑیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ لرننگ از آلویز پینفل، یہ ایک دکھ بھری چیز ہی ہوتی ہے، اور وہ اس سے گزرتے ہیں اور اس کو محسوس کرتے ہیں۔ پھر آگے ان کی جو 2 نظمیں ہیں، ایک ذائقہ اپنی بازیافت میں، پھر ایک نظم ان کی ہے لال بیگ، اور ابھی مجھ کو تجسیم ہونا ہے۔ یہ 3 نظمیں جو ہیں، یہاں بھی شاعر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا محسوس ہوتا ہے، اور یہاں بھی شاعر کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ پہچان چاہتا ہے، ایک نئی پہچان جو اس کو سکون دے، کیونکہ جو کچھ اس کو دیا گیا ہے وہ اس کا منتخب کردہ نہیں ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں ابھی تک جو ظاہر نہیں ہو سکا، میں وہ ہوں جو اپنے ہی اندر کہیں محو ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وجودیت کا ایک اہم نقطہ ریپیٹیشن ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار چیزوں کا تکرار، یہ خود ایک بیزاری، وہ جیسے اگر میرے ذہن میں آ جائے کہ جان ایلیس صاحب کہتے ہیں یہ خرابات یعنی خرد باختہ، صبح ہوتے ہی سب کام پر جائیں گے، وہی روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان کی جو یہ نظمیں 3 ہیں، ایک ذائقہ اپنی بازیافت میں، لال بیگ ابھی مجھ کو تسلیم نہیں ہونا، یہ ایک کہہ لیں کہ ہم بیکاری کی، یہ اسی زندگی کی بار بار اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر ہم بیکاری کی مزدوری کرنے والے، دل کرتا ہے کچھ اور کیا کیا جائے، یہ 2 نظمیں جو ہیں یہ پھر ریپیٹیشن کے حوالے سے ہی بات کرتی ہیں، اور اس میں بھی وہی مسئلہ ہے جو اکتاہٹ ہے ریپیٹیشن سے۔ اور اس کے بعد ان کی میں نے یہ پوائنٹ بنائے، زندگی کو ڈھونڈتی نظم، پہاڑی شہر مجھے بلاتے ہیں، میں کبھی ایسا دیکھوں، سمندر میں مجھے کشتی یاد آئی، ایک امید کے لمحے تجدید میں۔ ان سب پہ ہم دیکھتے ہیں نظموں میں زندگی کا جو دیا گیا ایک نظام ہے، اس پہ ان کا طنز ہے بھرپور، اور ایک طرح کی فراریت نظر آتی ہے کہ جو دیا گیا ہے اس کو وہ پسند نہیں کر رہے، اس سے کہیں دور جانا چاہتے ہیں۔ وہ دور کیا ہے؟ وہ اصل میں ان کا ماضی ہے۔ اور اسی طرح ان کی ایک نظم جب بارش ہوتی ہے وہ جواب دیتی ہے کہ یہ نوسٹیلجیا ہی کا نوحہ ہے۔ اور اسی طرح ایک جگہ پر وہ یہ کہتے ہیں، جو ایک بہت بڑا ان کو مسئلہ نظر آتا ہے کہ جو لائف ان کو ملی ہے، یہ 2 جگہ ان کے 2 جملے مجھے بڑے پسند آئے، ایک ترتیب سے رکھی ہوئی بے ترتیبی، یعنی یہ جو لائف ان کو دی گئی ہے بظاہر
لیکن وہ اس سے بالکل خود خوش نظر نہیں آتے. اور وہ صرف ایک ان کی ذات کی بات نہیں, محسوس کرنے پر ہر انسان کو یہ اپنی ہی ایک داستان دکھائی دیتی ہے. یہ ایک جگہ اور کہتے ہیں کہ یہ بے ترتیبی بھی ترتیب سے رکھی گئی, یعنی ایک ایسا ظلم انسان کے ساتھ کہ وہ جس کو سمجھے ہوئے کہ یہ اس کے لیے بڑی کارآمد ہے, وہ تو اس کا گلا گھونٹ رہا ہے. اور اس طرح انہیں پرجاپتی کے ہاتھ پہ شک تھا. یہاں پہ ایک بغاوت نظر آتی ہے, یہ سب کچھ توڑ تاڑ کے یہاں سے بھاگ جانے کی ایک خواہش, لیکن کوئی انجانا خوف ہے جو روک لیتا ہے, کوئی ایسی ریسٹرکشن, کوئی ایسی رکاوٹ جو اس کو کہہ لیں کہ جانے نہیں دیتی انسانوں کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے. پوسٹ ماڈرنزم کے تحت میں نے بات کی تھی کہ وہاں پہ جیریڈا جو ہے وہ ڈیکنسٹرکشن میں سینٹر مارجن تھیوری پیش کرتا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ سینٹر کو توڑ دو, لیکن یہاں پر سینٹر کو توڑنے کی بجائے وہ اس سینٹر کے ٹوٹنے کے نوسٹیلجیا میں ہے کہ یہ کیوں ٹوٹ گیا. میں یہی محسوس کرتا ہوں کہ یہ شاید ان کا وہ ایک فیملی کا جو ماں, جیسے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ماں بیٹھی اور پاس بچے بیٹھے روٹی کا انتظار کر رہے, شاید یہ وہ کچھ ہے جو انہیں یہ سب کچھ کہنے پہ اور یہ سب کچھ لکھنے پہ مجبور کرتا ہے. ان کی 3 نظمیں ہیں. مرکزہ اپنی اکائی توڑتا ہے, مرکز کا معروسی تماشا, کچھ نہیں بھائی کچھ نہیں. یہ 3 نظموں میں ہمیں 2 باتیں نظر آتی ہیں. ایک تو اس مرکز پہ طنز ہے جو دیا جا رہا ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتے, اور دوسرا پلورلٹی آف ٹروتھس جو پوسٹ ماڈرنزم میں ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا سچ ہے. یہاں پر وہ اس کو دکھائی دیتے ہیں منظر کشی کرتے ہوئے کہ ہر کوئی اپنے اپنے سچ میں ہے. جو قاسم یعقوب کا سچ ہے وہ ان کے لیے زندگی ہے. وہ ہو سکتا ہے کسی کو اس سے اختلاف ہو, لیکن ان کو اس سے پیار ہے. اور ایک نظم ایسی ہے جو رومانویت کا تاثر لیے ہے. میں جب بھی کتاب پڑھتا ہوں میں کہ جس میں وہ لکھتے ہیں, ہاں پانی ہی محبت کی تخلیق کا محرک اول ہے اور لمس آخر. بقیہ نظمیں جو ہیں ان کی فیملی بیک گراؤنڈ پہ ہیں, وہ میں نے اس پہ بات نہیں کی ہے. یہ چند ایک جو ابتدائی تاثر مجھے محسوس ہوا. طالب علم ہوں, مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, بلکہ میں چاہوں گا کہ آخری جو گفتگو کریں محترم قاسم یعقوب صاحب, وہ ضرور ہماری اصلاح بھی فرما دیں اگر کہیں ہم غلط سمجھے ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ پروفیسر مسعود الرحمان صاحب. آپ نے قاسم یعقوب صاحب کی نظموں کو بغور پڑھا ہے اور بہت ہی عمدہ ان کا تجزیہ کیا ہے. خاص طور پہ وجودیت اور نوسٹیلجیا کے حوالے سے جو باتیں آپ نے کہی ہیں, یہ ان نظموں میں وہ سب کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے. ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں, سلیم اختر صاحب. آج ہی فیس بک پہ میں نے قاسم یعقوب کی کتاب پہ ان کا مضمون بھی پڑھا ہے. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں محبت سے ملتمس ہوں کہ وہ قاسم یعقوب صاحب کی شاعری کے حوالے سے اپنا مضمون پیش کریں. جناب سلیم اختر صاحب. سلیم اختر صاحب اپنا مائک کھول لیں. سلیم اختر صاحب موجود ہیں؟ ان کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں ہے سر. ان کا مائک میوٹ ہے اور ادھر سے ان میوٹ نہیں ہو پا رہا. وہ خود کریں گے تو ہوگا. جی ہو گیا میرے خیال میں. ان میوٹ ہو گیا ان کا مائک. جی سلیم اختر صاحب آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟ جی میں سن پا رہا ہوں. جی میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ قاسم یعقوب کی کتاب کے حوالے سے جو آپ نے آج مضمون فیس بک پہ لگایا تھا وہ ہمارے سامنے پیش کر. جی پڑھیں. تھینک جی. کچھ تاثرات جو ہیں وہ میں آپ سب لوگوں میں جونیئر ہوں, تو جو میں اس میں سمجھ پایا ہوں وہ میں نے اپنی وہ وال پہ شیئر کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قاسم یعقوب